जन्नत के पत्ते एपिसोड 14। ताया फुरकान के पोर्च की बत्तियां रात की तारीकी में जगमगा रही थीं। वो और जहान फातिमा के हमरा चलते हुए बरामदे के दरवाजे तक आए थे। सुलेमान साहब का कोई ऑफिशियल डिनर था, सो उन्होंने माजरत कर ली थी। दरवाजे के करीब जहान रुका और झुककर बूट का तस्मा खोलने लगा। फातिमा ने रुककर अचंभे से उसे देखा। पाकिस्तान में जूते पहन कर घर में दाखिल होते हैं। वो इतनी कबीदा खातिर और बेजार थीं कि जहान से मुखातिब होने का दिल नहीं चाह रहा था, फिर भी कह उठी, ओह सॉरी। वो ज़रा चौंका, फिर जल्दी से तस्मे की गिरा लगाकर सीधा हुआ। ये वो पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी जो पाकिस्तान आकर इन दोनों के दरमियान हुई थी। तुर्की में जूते घर से बाहर उतारते हैं, इसलिए वो रुका था। उसने उलझी सी खड़ी फातिमा के करीब सरगोशी करके वजह बताई और आगे बढ़ गई। डाइनिंग हॉल में बहुत पुरतकल्लुफ़ खाना सजा था। सायमा ताई ने खूब एहतमाम कर रखा था। जहान बहुत मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा था। कोई कुछ पूछता तो जवाब देता और फिर खामोशी से खाने लग जाता। इरम सोनिया भाभी और दावर भाई के उस तरफ बैठी थी। फर्रुख की कॉल थी, सो वो अस्पताल में था। इरम हया से ज़रा रुखाई से मिली। उसका खिंचा खिंचा और खामोश सा अंदाज हया को सारी वजह समझा गया। उस रात यकीनन पकड़ी गई थी, मगर हया ने उसे नहीं बचाया था, सो ताया के सामने उसका पोल खुल गया। इसीलिए वो हया को उन सब का जिम्मेदार समझती थी, मगर उसने असर नहीं लिया। वो डीजे का सदमा इतना गहरा लिए हुई थी कि उसे अब उन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। दावर भाई और ताया फुरकान जहान से तुर्की के मुतालिक छोटी छोटी बातें यूं ही बरसबीले तस्करा पूछ रहे थे और वो नपे तुले जवाब दे रहा था। कभी तुर्की आए तो तुम्हारी तरफ ज़रूर आएंगे, दावर भाई ने सोनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। सोनिया मुस्कुराई। ताई ने फ़ौरन दावर भाई को देखा। मेरा मतलब है हम सब, दावर भाई ने जल्दी से तस्दीक की। सोनिया ने सर झुका दिया। श्योर, जहान ने शाने झुका दिए। जैसे आप आए या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? खाना दरमियान में था जब ताया फुरकान ने बहुत सरसरी से अंदाज में कहते हुए गोया पहला पत्ता फेंका। हया ने ज़रा चौंक कर उन्हें देखा और फिर फातिमा को, जो हया की तरह ही चौंकी थी। जो बात उन 2 माह में वो खुद और इतने अरसे से उसके माँ बाप सबीन फुप्पो या जहान से नहीं पूछ सके थे, वो ताया फुरकान ने बड़े आराम से पूछ ली थी। कुछ सरमाया जमा हुआ तो जवाहिर मॉल में एक रेस्टोरेंट खोल लूँगा। चमचे और कांटे से चावल प्लेट से उठाते हुए उसने जवाब दिया था। तुम दावर से साल भर ही छोटे हो ना? भाई दावर मियाँ तो अब मज़ीद इस्टेब्लिश होने के हक़ में बिल्कुल नहीं थे, और साहबजादे का ख्याल ये था कि इस उम्र में फ़ैमिली शुरू कर देनी चाहिए, सो हमने उनकी शादी कर दी। तुम्हारा क्या ख्याल है? ताया फुरकान चावलों की प्लेट में रायता डालते हुए पूछ रहे थे। हया के हलक में निवाला फंसने लगा। उसने झुका सर मज़ीद झुका दिया। जहान ने ज़रा से कंधे उचकाए। दावर के पास उसके वालिद का इस्टेब्लिश बिजनेस था, सो वो इस पॉइंट पे शादी अफोर्ड कर सकता था। उसने सलाद की प्लेट से खीरे का एक टुकड़ा अपनी प्लेट में रखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। काम तो खैर तुम्हारा भी इस्टेब्लिश हो गया है, मेरे ऊपर अभी काफ़ी कर्ज है, वो ज़रा हल्का हो जाए तो ही कुछ सोचूंगा। हया ने गर्दन मज़ीद झुका ली। क्या था अगर वो अपनी लैंड लेडी के कर्जे का जिक्र ना करता, कुछ भरम तो रहने देता। ये भी ठीक है, इंसान उस वक्त ही शादी करे जब वो इस जिम्मेदारी को निभा सके। जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर वालिदैन साथ दें तो ये मुश्किल आसान हो सकती है, मगर यहाँ पाकिस्तान में तो अब अक्सर शादियों पर वालिदैन नाखुश होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे उनकी पसंद को अहमियत नहीं देते और अपनी मर्ज़ी करते हुए उनके तय करदा रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो मेरे बच्चे हैं कि जो माँ बाप ने कहा उस पर राज़ी हो गए, वरना तो। उन्होंने माशरे पे एक तबसरा करते हुए तासुब से सर झटका। सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला। फातिमा की पेशानी पे नागवार सी शिकनें उभर आई थीं, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। ताया बड़े थे, उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता था। वेल, ये डिपेंड करता है, जहान ने कोल्ड ड्रिंक के ग्लास से छोटा सा घूंट लेते हुए कहा। मेरा ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना करें तो चीज़ें ठीक रहती हैं। सायमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। फातिमा के चेहरे पे एक तारीक साया लहराया और हया की गर्दन मज़ीद झुक गई। भरे पिंडाल में गोया उसकी बेइज्जती कर दी गई थी। ये भी ठीक है, ताया फुरकान ने सर हिलाकर तायद की। तुम्हारी वापसी कब है? जवाब मिल गया था, सो बात बदल दी। हया तो नहीं जा रही ना? वैसे मेरा भाई मेरी तरह बुज़दिल नहीं है, बल्कि काफ़ी बहादुर है। मेरी बेटी ने भी आकर इसी स्कॉलरशिप का कहा था, मगर मैंने उसकी माँ से कहा कि उसे समझाओ, अकेली लड़की जब दूसरे मुल्क यूँ तनो तनहा जाती है तो पूरा ख़ानदान उंगलियाँ उठाता है। भाई बच्ची जितनी एहतियात करे, लोग तो बातें बनाते हैं कि को एजुकेशन में पता नहीं कैसे रहती है, वहाँ अकेले बाहर आना जाना होगा, किससे मिलती है किससे नहीं, फिर कोई ऊँच नीच हो जाए तो माँ बाप तो हो गए बदनाम। खैर, वैसे तुर्की तो अच्छा मुसलमान मुल्क है और तुम्हारी फैमिली साथ थी तो हमें अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्री रहती थी। उन्होंने कहते हुए मुस्कुरा कर हया को देखा, जो खामोशी से प्लेट में धरे चावल कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा नहीं रही थी, किसी ने महसूस नहीं किया। हया, तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए?
سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا۔ اس نے ذرا سی نفی میں گردن ہلا دی۔ ابھی دیکھوں گی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے ہیں یا نہیں۔ چلو تم ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی۔ سارا مسئلہ میری ارم کا ہوتا ہے، دوپٹہ شیفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ سر پہ ہی نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو، اور پھر جو جوڑا اچھا لگتا ہے اس کی آستین ہی غائب ہوتی ہیں۔ تمہاری تو خیر ہے، تم سبھی کچھ پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے، بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جہان پہ ڈالی۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بس کیوں کر دی بیٹا؟ اور لو نا، کھانا ٹھیک لگا تمہیں؟ جی مامی، کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ زیادہ تھی۔ وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا تھا۔ جہاں تائی کی مسکان پھیکی ہوئی، وہاں سونیا بھابی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ جھکا دیا۔ رات دیر تک جاگنے کے باعث وہ صبح دن چڑھے تک سوتی رہی، اور آنکھ کھلی بھی تو موبائل کی آواز سے۔ اس نے مدی مدی سی آنکھیں کھولیں اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا پاکستانی موبائل اٹھا کر دیکھا۔ وہاں پرائیویٹ نمبر کالنگ جلتا بجھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اوف، یہ پھر پیچھے پڑ گیا، اور اسے پتا تھا کہ جب تک اٹھائے گی نہیں وہ کال کرتا رہے گا۔ ہیلو، اس نے کونیوں کے بل اٹھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ویلکم بیک، کیسی ہیں آپ؟ وہی دھیما، خوبصورت، گھمبیر لہجہ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ آپ کی دوست کا سنا تھا، بہت افسوس ہوا۔ آئندہ آپ کو کبھی افسوس ہو یا خوشی ہو مجھے فون مت کیجیے گا۔ آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ آپ اگلے بندے کی پوری بات کیوں نہیں سنتی؟ مجھے کہنے تو دیں جو مجھے کہنا ہے۔ اسے جیسے غصہ آیا تھا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشو ہے، مگر بات جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ آئندہ فون کریں گے بھی تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ خدا حافظ۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر فون بند کیا اور تکیے پہ اچھال دیا۔ پتہ نہیں کون سا گناہ تھا اس کا، جو وہ شخص اس کے پیچھے پڑ گیا اور اپنے ساتھ بہت سے مسئلے اس کے پیچھے لگا دیے۔ شام میں فاطمہ کے بے حد اصرار اور پھر ناراض ہونے کی دھمکی کے بعد حیا وہ کامدار انارکلی فراک پہننے پہ راضی ہوئی جو رنگ کے فرق کے ساتھ تمام لڑکیوں نے مہندی کے لیے بنوائے تھے۔ اس کا قطعاً تیار ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر فاطمہ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جو ہو چکا ہے ہم اسے بدل تو نہیں سکتے، پھر لوگوں کو خود پہ تمسخر کرنے کا موقع کیوں؟ فریش ہو کر جاؤ ورنہ تمہاری تائی کوئی نہ کوئی قصہ بنا دیں گی۔ لمبا انارکلی فراک گہرے سبز رنگ کا تھا اور اس پہ دبکے کا سلور کام تھا۔ ساتھ میں سونیا بھابی نے اس کو اپنا سبز اور سلور پراندہ باندھ دیا تھا کہ سب لڑکیاں پراندے پہن رہی تھیں۔ سلور ٹیکا بھی سونیا نے ہی اس کی پیشانی پہ سجایا، مگر کسی بھی قسم کے سنگھار کے لیے وہ قطعاً راضی نہ تھی۔ اچھا کاجل تو ڈال لو۔ سونیا اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اسے کاجل تھمانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ وہ اس وقت طایا فرقان کے گھر میں تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج میں ہر طرف رشتہ داروں کی چہل پہل تھی۔ مہوش اور سہرش کی چھوٹی بہن ثنا کیمرہ لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس کا فراک سرخ کلر کا تھا، سونیا کا اپنی بری کا تھا ہلکا گلابی۔ نہیں رہنے دیں بھابھی، اس نے بددلی سے چہرہ پیچھے ہٹایا۔ چاندی کے گول ٹیکے نے دھلے دھلائے چہرے کو سجا دیا تھا۔ سونیا تعصب سے سر جھٹک کر گویا اس پہ ماتم کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس نے ایک آخری نگاہ دیوار پہ آویزہ آئینے پہ ڈالی، کامدار سبز دوپٹہ کندھے پہ ڈالا اور دوسرا پلو بائیں بازو سے آگے کو نکال لیا اور پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تبھی اس نے جہان کو دیکھا۔ وہ سب سے لاتعلق سا اپنے موبائل پہ کچھ پڑھتا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے 2-3 کرتے لے آئی تھی، اور اس وقت اس نے ان میں سے ایک سیاہ والا کرتا زیب تن کر رکھا تھا جس کے گلے پہ سنہرے دھاگے کا کام تھا۔ آستین کونیاں تک موڑے وہ کوئی میسج لکھ رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر باریک ہیل سے زینے اترنے لگی۔ طاقسم والا واقعہ اسے نہیں بھولتا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پہ تھی جب جہان نے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ حیا، وہ آخری سینے پہ ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے ٹھہر سی گئی۔ میں نے اپنی سوموار کی فلائٹ بک کروائی ہے، تمہاری بک تو نہیں کروانی نا؟ تم واپس نہیں جا رہی رائٹ؟ لاتعلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات پوچھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ نہیں، میں واپس نہیں جا رہی۔ ابا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اسے نہیں بدلتے۔ وہ آخری زینہ اتر کر اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ اوکے۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ثنا اس پل کیمرہ لیے ان کے سامنے آئی۔ ایک منٹ جہان بھائی، یہیں کھڑے رہیں، میں آپ دونوں کی پکچر لے لوں؟ خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جہان نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدر ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا۔ ثنا جو فوکس کر رہی تھی اسے ذرا حیران ہو کر کیمرہ چہرے سے نیچے کیا۔ کسی کی پکچر بنانے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے، لب بھینچے ذرا درستی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ثنا کا رنگ مان پڑ گیا۔ اس کا کیمرے والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آ گرا۔ اس نے پلٹ کر راہداری کے سم دیکھا جہاں وہ جاتا دکھائی دے رہا تھا، پھر دبے دبے غصے سے سر جھٹکا۔ میری توبہ جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا ان سے بات بھی کروں۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی۔
حیا نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور سر کو خفیف سی جنبش دے کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پاس رونے کے لیے بہت سے غم تھے۔ مہندی کا فنکشن زاہد چچا کے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ لان کافی کھلا اور وسیع تھا۔ 100 قناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی، باقی اطراف کھلی رکھی گئی، جہاں ہر سو دیواروں پر لڑیوں کی صورت بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج پر رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا اور مہوش اس پہ کسی ملکہ کی شان سے بیٹھی تھی۔ اس کا انارکلی فراک باقی لڑکیوں کے برعکس 2 رنگا تھا، سرخ اور زرد۔ انہی 2 رنگوں کا پراندہ آگے کندھے پر ڈالے دوپٹہ سر پہ ٹکائے وہ مسکرا کر بہت پر اعتماد طریقے سے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس اعتماد میں غرور کی جھلک بھی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پر لٹانے کے بعد اب بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھا اس کا ماموزاد عفان عام سی شکل کا کینیڈین نیشنل تھا، مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ بے حد امیر ہوا ہے۔ ابھی یہ کہانی حیا نے پوری سنی نہیں تھی۔ وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہاں جگہ جگہ ایسے ہی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنے سبز فراک میں ادھر ادھر خوش باش پھر رہی ہوتی، مگر آج وہ اندر سے اتنی بیزار اور اداس تھی کہ وہیں بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ہر طرف لڑکیاں لڑکے آ جا رہے تھے۔ ثنا اپنا کیمرہ اٹھائے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا سنبھالتی ادھر ادھر اچھلتی تصویریں کھینچتی پھر رہی تھی۔ اسٹیج پر سائمہ جھک کر مہوش کو مہندی لگا کر اب مٹھائی کھلا رہی تھیں۔ ارم بھی وہیں تھی۔ اس کا انارکلی فراک ہلکا فیروزی تھا اور کبھی وہ دوپٹہ گردن پہ ڈال لیتی تو کبھی سر پہ کر لیتی کہ خواتین اور مردوں کا ایک ہی جگہ انتظام تھا اور طاہر فرقان بھی آس پاس ہی تھے۔ زاہد چچا روشن خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا۔ مہندی کا فنکشن مشترکہ رکھا گیا تھا، البتہ ان کے خاندان کے لڑکے اور مرد ذرا الگ تھلگ چند میزوں پر براجمان تھے تاکہ برائے نام ہی صحیح مگر پارٹیشن ہو جائے۔ طاہر فرقان اور سلیمان صاحب سب وہیں تھے۔ وہ اسی طرح بیٹھی پراندہ آگے کو ڈالے غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہان کو ڈھونڈنا چاہا تھا اور وہ اسے نظر آ بھی گیا تھا، دور مردوں کی طرف۔ طاہر فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کرسی پہ ٹانگ جمائے ہوئے، آستین عادتاً کوہنیوں تک موڑے، وہ خاصا لاتعلق سا بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ جی بھر کر بور ہو رہا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر واپس اسٹیج کو دیکھنے لگی جہاں فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کی جڑواں بہن سہرش بیٹھی مسکرا کر کیمرے کو دیکھتی تصویریں بنوا رہی تھی۔ اس کی انارکلی فراک پستئی رنگ کی تھی۔ دونوں بہنوں کی شکل و صورت سمیت سب مختلف تھا، مگر بدلے بدلے یہ مغرور انداز یکساں تھے۔ ثنا چونکہ چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف تھی، سو اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ حیا ادھر بیٹھی ہو۔ ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پر آ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدر دوستانہ تھا۔ ہاں تم سناؤ، تھک گئی ہو؟ وہ بھی جواباً نرمی سے بولی۔ ہاں بس تھوڑی بہت۔ اچھا وہ لہجہ ذرا سرسری بنا کر وہ بولی، فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نوٹس کا کہنا تھا، میرا فون خراب ہے آج کل۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچ کر خارج کی۔ تو ارم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا؟ ہاں فون فارغ ہے، جب چاہو لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں ہے۔ دوپہر سے ظفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تو اس کو بھیج کر کارڈ منگواؤں۔ اس نے طاہر فرقان کے وقتی کک کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا تھا، مگر وہ ارم کو فون نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا۔ ارم کے چہرے پہ واضح مایوسی پھیلی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لے آؤں؟ وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے لے لوں گی، میرا فون ذرا ریپیئرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو۔ خیر تم سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک تھا؟ وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ بس وہاں کی تو اب دنیا ہی بدل گئی، مگر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ مہوش سہرش کے انداز اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے پراندے کو ہاتھ سے پیچھے کمر پر ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار کر ہی دیا۔ آخر دونوں کزن تھیں اور کبھی بہت اچھی دوستی بھی ہوا کرتی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا، ارم سرگوشی میں کہتے ہوئے ذرا قریب کھسک آئی۔ یہ جو عفان صاحب ہے نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریئلٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں اور ان سب کی جون ہی بدل گئی ہے۔ سنا ہے دونوں ہانی مون پہ یورپ کی ٹور پر جا رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تبھی تو میں کہوں، اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ارم کچھ دیر مزید بیٹھی پھر اٹھ کر چلی گئی۔ حیا کو اگر کسی نے اسٹیج کی طرف بلایا بھی تو وہ نہیں گئی اور اصرار بھی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے صدمے سے سب واقف تھے، مگر اس کی دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا اور وہ کسی سے ایسی توقع کر بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی دل پہ ایک بوجھ سا تھا، کتنی بے حس تھے یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سب کام جاری و ساری تھے اور ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی، ساری بتیاں گل ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا۔
صرف کیمرامین کے کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئی۔ پھر مایوسی، غصہ بھری مزمحل سی آوازیں بلند ہوئیں۔ موبائل کی ٹارچز آن ہوئیں۔ کسی نے بھاگ کر برآمدے کی UPS کی ٹیوب لائٹ جلائی تو مدھم سفید روشنی برآمدے میں پھیل گئی۔ رضا، فرخ، داور وغیرہ کو ان کی ماؤں نے آوازیں دیں۔ جنریٹر آٹومیٹک تھا، پھر کیوں نہیں چلا؟ کوئی تو جنریٹر چلائے۔ ہر طرف اکتاہٹ بھری آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لڑکے بھاگ کر برآمدے میں آئے اور فرخ نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا انجن مردہ پڑا تھا۔ اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی سی ہو گئی۔ ہر طرف بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر میز پر ایک ٹمٹماتی موبائل کی ٹارچ جگمگا رہی تھی۔ پتہ نہیں ابا، نہیں چل رہا۔ داور بھائی نے بھی 2-4 دفعہ کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مایوسی سے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ابا اور طاہر فرقان بھی برآمدے کی ستونوں کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ حیا کی ٹیبل چونکہ برآمدے سے بہت قریب تھی، اس لیے وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جاؤ مکینک کو بلا کر لاؤ، دوسرے جنریٹر کا بندوبست کرو، جلدی۔ طاہر فرقان برہمی سے ڈانٹتے اپنے بیٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر۔ ہر طرف ایک شرمندگی اور بیزاری پھیل گئی تھی۔ وہ ایک کوہنی میز پہ ٹکائے، تھوڑی ہتھیلی پہ رکھے، گردن ترچھی کر کے برآمدے کو دیکھے گئی، جہاں مدھم سی روشنی میں رکھا جنریٹر دکھائی دے رہا تھا۔ قریبی طاہر فرقان اور سلیمان صاحب کھڑے قدرے متعصب سے آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔ دفعتاً وہ ذرا چونکی۔ اس نے جہان کو برآمدے کے زینے چڑھتے دیکھا۔ طاہر فرقان اور ابا نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ آپس میں مصروف تھے۔ وہ خاموشی سے آستینیں مزید پیچھے موڑتے ہوئے آگے بڑھا اور جنریٹر کے سامنے ایک پنجے اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھا۔ نچلا لب دانتوں سے دبائے وہ اب گردن جھکائے جائزے لینے لگا تھا۔ پھر سر اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب سے افراتفری کے عالم میں ثنا اندر جاتی دکھائی دی۔ اس نے ثنا کو آواز دی۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس نے کچھ کہا تو ثنا نے ذرا چھمبی سے سر اس بات میں ہلایا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو چھری، پیچکس اور ایسی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ جہان کے ساتھ وہ سب رکھ کر پھر خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ جنریٹر کا کور اتار رہا تھا، تبھی طاہر فرقان کی نگاہ اس پہ پڑی تو وہ چونکے۔ وہ بغیر اپنے کرتے کی پرواہ کیے زمین پہ بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ طاہر فرقان کی تعاقب میں سلیمان صاحب نے بھی اس طرف دیکھا۔ فیول والو میں کچھ پھنس گیا ہے، ابھی صاف ہو جائے گا۔ اس کی آواز مدھم سی حیا تک پہنچی تھی۔ ثنا بہت حیرت، بہت متاثر سی اس کے ساتھ کھڑی اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی، جو بالکل کسی ماہر مکینک کے انداز میں بہت مہارت سے تارے ادھر ادھر کر رہا تھا۔ چونکہ ہر سو اندھیرا تھا اور روشنی صرف برآمدے میں تھی، سو برآمدے کا منظر سارے منظر پہ چھانے لگا۔ لڑکیاں اور رشتہ دار خواتین مڑ مڑ کر اس طرف دیکھ رہی تھیں۔ ماحول پہ چھائی بے چینی ذرا کم ہوئی۔ اس نے کور واپس ڈالا، اس کے ہاتھ پہ کالک لگ گئی تھی۔ پھر اس نے جنریٹر کا لیور کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک جھماکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئیں۔ اتنی تیز روشنی سے حیا کی آنکھیں لمحے بھر کو چندھیائیں۔ اس نے بے اختیار انہیں میچ کر دھیرے دھیرے سے کھولا۔ ثنا خوشی اور تشکر سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ ثنا نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا تو وہ اسے سنجیدگی سے سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ ثنا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سلیمان صاحب جو قدرے دم بخود سے دیکھ رہے تھے، ذرا سنبھل کر واپس مڑ گئے۔ وہ متاثر ہوئے تھے اور وہ اس تاثر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حیا مسکراہٹ دبائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص نے اندھیروں میں روشنیاں بکھیری تھیں، اس سے سبھی متاثر تھے۔ البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ جہان یوں زمین پر بیٹھ کر جنریٹر کھولنے لگ جائے گا۔ اس کے دل میں ایک بے پایا سا فخر جاگا۔ اس کی اور یقیناً ثنا کی بھی خود ساختہ سی خفگی اب کہیں نہیں تھی۔ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور صرف وہی اپنے لوگ رہ گئے تو لان میں خواتین کا کھانا لگا دیا گیا، جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے تھے۔ لان خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ وہ پانچوں کزنز اب اسٹیج پر جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں پر آ بیٹھی تھیں۔ مہوش تھوڑی دیر بیٹھی، پھر میں اب آرام کر لوں گی کہہ کر ذرا نزاکت سے اپنا فراک سنبھالے اندر اٹھ کر چلی گئی۔ جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں۔ ثنا اپنی ہیلز اتار کر دکھتے پیروں کو ہاتھ سے سہلا رہی تھی۔ میں نے تو ان سے کہہ بھی دیا تھا کہ جہان بھائی، میں نے آپ کو پاس کر دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے، پھر ہنس پڑے۔ سچ ہے آپ ہی، آپ کی فیونسی ہیں بڑے اسمارٹ۔ اچھا، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ان فیونسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں ہے۔ سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ؟ ارم جو قدرے بیزار سی بیٹھی تھی، تنک کر بولی۔ اور جب فروخ بھائی میکینک کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بھرے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے، ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تو تلووں پہ لگی، سر پہ بجھی۔ ارم آپی، بات سنیں، سمی بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پون گھنٹہ تو لگ ہی جاتا نا، جبکہ جہان بھائی نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور امیج کی کیا بات ہے، لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہوں گے۔ ہاں، بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ترکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ میکینک بھی ہے۔
ارم بڑے تمسخر سے ہنس کر اٹھ گئی۔ ثنا نے غصے بھری نگاہوں سے اسے جاتا دیکھا۔ ارم آپی بھی نہ ہر وقت مرچیں ہی چباتی رہتی ہیں۔ اچھا جانے دو، اس کی تو عادت ہے۔ تم مجھے آج کی پکچرز دکھاؤ، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اس نے کہا تو ثنا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی اندر آئی تھیں۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے، جہان بھی ادھر ہی تھا۔ ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا، جو وہ اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند کر رہے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی لاؤنج کے سرے پہ بنے دروازے تک آئیں۔ وہ باہر کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ ثنا نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ مہوش کا کمرہ تھا، جس کے اندر ثنا کا کیمرہ رکھا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پہ لیٹی آنکھوں پہ بازے رکھے مہوش نظر آ رہی تھی۔ ثنا دبے قدموں اندر گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیمرہ اٹھایا۔ آہٹ پہ مہوش نے بازو ہٹایا۔ کیا ہے ثنا، سونے دو مجھے، وہ تنک کر بولی۔ سوری آپی، بس جا رہی ہوں۔ ثنا کیمرہ اٹھا کر جلدی سے باہر آئی اور دروازہ بند کیا۔ ایک تو مہوش آپی بھی نہ، وہ ذرا خفگی سے کہتی اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک دفعہ پھر لاؤنج سے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئی تھیں، اور حیا جانتی تھی کہ وہ بنا میک اپ کے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کے بہت سے کزنز نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، البتہ وہ جس کے دیکھنے سے فرق پڑتا تھا ویسے ہی داور بھائی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی ثنا کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی چمکتی اسکرین پہ گزرتی تصاویر دیکھ رہی تھیں، جنہیں ثنا انگوٹھے سے بٹن دباتی آگے کرتی جا رہی تھی۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ داور بھائی، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ ضبط کھو کر چلانے والی مہوش تھی۔ لمحے بھر کو وہ دونوں ساکت رہ گئیں، پھر ایک دم سے دوڑ کر چوکھٹ تک آئیں۔ لاؤنج میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب شجر سے مہوش کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی کمر پہ ہاتھ رکھے چلا رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے تقریریں کرنے کی؟ کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے آرام بھی کرنا ہے؟ کل سارا دن میرا پارلر میں گزرے گا، مگر آپ تو میرے سر پہ چیخ رہے ہیں۔ آپ کو آہستہ بولنا نہیں آتا؟ حد ہو گئی۔ وہ پیر پٹک کر واپس مڑی اور اپنے پیچھے اسی دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سناٹا چھایا تھا۔ سب کو جھٹکا لگا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر ایک دم سے جان اٹھا۔ داور، فروخ، مجھے گھر ڈراپ کر دو گے یا میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں؟ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ بہت قطعیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ سلیمان صاحب، طاہر فرقان اور ان کے تینوں بیٹے جھٹکے سے اٹھے۔ وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا، تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب اس کی مائیت میں باہر نکل گئے۔ ذرا پریشان سے زاہد چچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لپکے۔ مہوش آپی، آئی کانٹ بلیو دس۔ ثنا نے بے حد تحیر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر خالی پڑے لاؤنج کو۔ ابا لوگ بہت غصے میں گئے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں چلنے کا کہیں گے۔ اسی پر اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل سامنے کیا۔ ابا کالنگ۔ باہر پہنچنے کا بلاوا آ گیا تھا۔ سوری ثنا، اس نے بے بسی سے شانے اچکائے، پھر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کل شادی کے فنکشن تک سب کا غصہ اتر چکا ہوگا، فکر نہ کرنا، اچھا؟ کہہ کر وہ تیزی سے باہر لپکی۔